बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम व सल्लु अलैहि। मुहर्रमुल हराम की हमारी खसूसी ट्रांसमिशन शरीकतुल हुसैन सलामुल्लाह अलैहा में आपकी मेज़बान नाहिदा राजपूत। नाज़रीन, सच टीवी हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रमुल हराम में जहाँ पे और बहुत से प्रोग्राम्स लेके आया है, वहीं पे सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की पाक ज़ात को, आपकी फ़ज़ाइल मनाक़िब, उन सब को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए हमारा ये प्रोग्राम शरीकतुल हुसैन सलामुल्लाह अलैहा, जो आप यकम मुहर्रमुल हराम से हर रोज़ देखते हैं, और आज 6 मुहर्रमुल हराम, और आज का जो हमारा मौजू है नाज़रीन वो है कि हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का जो इब्ने ज़ियाद मलून के दरबार में आपका खुतबा था, आपकी जो गुफ्तगू थी, ये वो पहला पड़ाव था जो लुटा पुटा काफ़िला सूए करबला से चलता है सूए कूफ़ा, और फिर कूफ़ा से शाम, और फिर वापस मदीना। तो ये पहला पड़ाव है एक दरबार में, एक बड़े दरबार में, और बकौल उन मलूनों के कि ये पेशी थी। और लेकिन वहाँ पे किस तरह से उनका इरादा क्या था? उन मलूनों का इरादा ये था कि हम अपनी फ़तह का जश्न मना रहे हैं। इमाम अली मुकाम, उनका पूरा खानवादा, उनका पूरा काफ़िला, उनके जितने भी असहाब थे, उन सब को बागी साबित करना चाह रहे थे ये मलून बशमूल इब्ने ज़ियाद। लेकिन लाखों सलाम हों इस बीबी को, शरीकतुल हुसैन सलामुल्लाह अलैहा का जो अजीम मनसब अपने साथ लेके जा रही हैं सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, कि आपने उनके इस इरादे को ना सिर्फ खाक में मिला दिया, बल्कि उनके गुरूर को भी नेस्तो नाबूद कर दिया। किस तरह से आप इब्ने ज़ियाद मलून के दरबार में आपने जुरतमंदाना और लहजा अली में खुतबा दिया, हम उस पर भी बात करेंगे। और किस तरह से आप जब कूफ़ा में दाखिल होती हैं और वहाँ पे जगह जगह आपने वहाँ के लोगों को किस तरह से गैरत और शर्म दिलवाई, उस पर भी बात करेंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर्स का पैनल मौजूद है। हमारी पहली जो मेहमान स्कॉलर हैं, आप उनको सच टीवी के बेशतर प्रोग्राम्स में देखते रहते हैं, बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर हैं मोहतरमा राबिया मज़हर साहिबा। राबिया, आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारी दूसरी जो मेहमान स्कॉलर हैं, आप उनको भी सच टीवी पे भी बेशतर देखते रहते हैं, बाकी टीवी चैनल्स पे भी वो अपना इल्म जो है उसकी वो खिदमत बहुत ज़बरदस्त तरीके से सारे अंजाम देती हैं। बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर्स में इनका शुमार होता है। एक बहुत बड़ा नाम जनाबा खानम सहर ज़ैदी साहिबा। सहर, आपको भी आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। राबिया, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जब करबला से अब ये लुटा पुटा काफ़िला है, आगे चल के हम फिर वो करबला 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को बात भी करेंगे कि क्या क्या परेशानियाँ, क्या क्या मुश्किलात सैयदा ने देखी, लेकिन उस लुटे पुटे काफ़िले को अब लीड कर रही हैं। अब बैक वक्त सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा वो हुसैन भी हैं, वो अली भी हैं, वो अब्बास भी हैं, वो अलमदार भी हैं, वो सिपाही सलार भी हैं, अब सब कुछ है ज़ैनब। तो किस तरह से आप उस काफ़िले को लीड करती हुई पहुंच रही हैं कूफ़ा, और वो कूफ़ा कि जहाँ पे आपके बाबा वहाँ के अमीर थे और आप शहज़ादी थीं, और आज आप कैदी बन के उस कूफ़ा में दाखिल हो रही हैं। लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतने खूबसूरत प्रोग्राम का आप लोगों ने इनेकाद किया, बहुत शुक्रिया। और बीबी ज़ैनब की सीरत से जो है वो आवाम को आगाह कर रहे हैं जी। तो देखें, वाक़या करबला तो एक बहुत बड़ा सानिया है, और इसमें ख़ास बात देखने वाली ये है कि हम जहाँ भी करबला का ज़िक्र पढ़ते हैं, हमें कहीं पे ये नज़र नहीं आता कि जंगे करबला लिखी हो। ये एक वाक़या करबला है, क्योंकि इसमें दूसरा फ़रीक जो है वो मज़लूम है, और वो जंग के इरादे से यहाँ पर नहीं आया था। अब जहाँ तक बीबी ज़ैनब का ताल्लुक़ है, तो बीबी ज़ैनब वो शख्सियत है कि जिन्होंने मिशन हुसैनी के जो इबलाग था, जो उसको लोगों तक पहुँचाना था, उसका जो फरीज़ा है वो बीबी ने अंजाम दिया। और बीबी ज़ैनब के किरदार को अगर हम बचपन से देखें, तो बीबी ज़ैनब का किरदार ये था कि एक दफ़ा एक जो मिस्कीन था वो वहाँ पर आया और उसने खाना मांगा, तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा ने जवाब दिया कि इस वक्त घर में रोटी का एक टुकड़ा मौजूद है जो बीबी ज़ैनब के लिए मैंने रखा है। तो बीबी ज़ैनब ने जब ये जवाब सुना तो उन्होंने फरमाया कि ये उस साइल को दे दें। ये वो घराना है, ये वो घराना है जो ख़ुद भूखा रहता है लेकिन दूसरों को अता करता है, और आज उस घराने पर ये वक्त आया है। और बीबी ज़ैनब जब सफ़र कर कर जा रही हैं करबला से कूफ़ा,
تو کوفہ وہ شہر ہے کہ جہاں پہ جو حضرت علی کا نہ صرف دارالخلافہ تھا بلکہ وہاں پہ بی بی زینب خواتین کو درس دیا کرتی تھی، اور پھر وہاں کے بازار میں لوگ جو ہے جمع ہو جاتے ہیں اس قافلے کو دیکھنے کے لیے. اور ابھی لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ بی بی کی خطاب سے کہ یہ اہل بیت اطہار کا قافلہ ہے اور لوگ روتے ہیں، لیکن بی بی جو ہے وہاں پہ اس سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرتی ہیں اور وہ جانتی ہیں کہ کوفہ والوں نے ان سے جو عہد شکنیاں کی ہیں تو وہ اس کو وہاں پر جتلاتی بھی ہیں، اپنے خطبے کے ذریعے لوگوں کو بتاتی ہیں، ان کو غیرت دلواتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم ہمیشہ روتے رہو، تم نے وہ کام کیا جیسے کوئی عورت سوت کاٹتی ہے اور پھر جب کپڑا بن جاتا ہے تو اس کو اکھیڑ ڈالتی ہے، اور ہمیشہ تم پر دوزخ کا عذاب جو ہے وہ طاری رہے گا. بڑا زبردست طریقے سے آپ نے کس طرح بی بی سحر کوفہ میں داخل ہوتی ہیں اور کوفے کی شہزادی ہیں لیکن آج قیدی بن کے داخل ہو رہی ہیں. وہاں سے پھر دربار ابن زیاد. جی کربلا منزل بمنزل ہم طے کر رہے ہیں، بلکہ ایک ایسی شخصیت کہ کربلا کی منازل کے بعد جن کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں جو بھر کر سامنے آتے ہیں، اور یہ معجزہ امام علی کا ہی ہے کہ انہوں نے زینب جیسی بیٹی پال کر لوگوں کے حوالے کی. اللہ اکبر. اور یہی کوفہ ہے کہ جہاں پر جیسا کہ آپ نے بھی تذکرہ کیا کہ امیر المؤمنین جب دارالخلافہ بناتے ہیں تو تمام لوگ آ جاتے ہیں، مگر بیٹیوں کے لیے کہتے ہیں کہ رات کے وقت، رات کا پہر ہو جب ان کے اونٹ کوفہ میں پہنچیں، اللہ یعنی دن کے پہر میں نہ آئیں، اور آپ خود اس مہار کو پکڑتے ہیں اونٹ کی کہ جس میں جناب زینب سلام اللہ علیہ سوار ہوتی ہیں، اور ایک ایک جگہ کی نشاندہی کرتے ہوئے آپ کوفہ میں داخل ہوتے ہیں. ایک منظر تاریخ نے یہ دکھایا ہے، اور دوسرا منظر یہ دکھایا ہے کہ جب دن کا وقت ہے اور سر اریاں ہیں، اور اگر چادریں دی جاتی ہیں، چھین لی جاتی ہیں، اور 7 مردوں کے سر ہیں جو نیزوں پر بلند ہیں، اور کوفہ میں جو داخلہ ہے ان اسیروں کا، اس کا ایک عجب انداز ہے. اور وہ انداز یہ ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ ایک ہی رسن سے ان قیدیوں کو باندھا جاتا ہے. جس رسن سے بیویوں کے بازو بندھے ہیں اس میں سکینہ سلام اللہ علیہا کی گردن ہے، اللہ اکبر. اور اس قدر کس کے ان رسیوں سے باندھا گیا کہ جب آپ واپس آتی ہیں مدینہ تو آپ یہ جملہ دل کو ختم کر دینے والا ہے، جگر کو ختم کر دینے والا ہے کہ جناب زینب کہتی ہیں کہ اے نانا، اگر یہاں نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں چادر ہٹا کر آپ کو اپنے بازوؤں کے نشان رسیوں کے دکھاتی کہ امت نے کس طرح اجر رسالت ادا کیا ہے. یعنی اور پھر کہتے ہیں کہ ایک سرا کہ جس سے کوفہ میں جب دربار میں داخلہ ہے بیویوں کو باندھا گیا ہے، اسی رسی کا دوسرا سرا ابن زیاد کے ہاتھ میں تھا. اور جب خبردار نے خبر دی کہ یہ قافلہ صدر دروازے پر آ گیا ہے تو تحقیر کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس نے اس سرے کو کھینچا تو تمام تر بیویاں منہ کے بل زمین پر آ کر گریں. یہ رسول اللہ کی نواسیاں ہیں، یہ حضرت زہرا کی، امام علی کی بیٹیاں ہیں. یہ کیفیت تھی اس کاروان کے داخل ہونے کی، اور جب داخل ہوتے ہیں تو ایک گوشے میں بٹھا دیا جاتا ہے. اس گوشے میں جو مرکزی کردار ہے، یہ شخصیت ہے جناب زینب کی ہے. تو ابن زیاد اس وقت پوچھتا ہے کہ یہ مغرور عورت کون ہے جو ان قیدیوں کی جھرمٹ میں ہے اور ان کے مرکز میں ہے، ان کے درمیان ہے. تو کہتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جواب نہیں دیتی. جب وہ دوبارہ سوال کرتا ہے تو پھر ایک کنیز کہتی ہے کہ یہ رسول اللہ کی بڑی نواسی جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں. اور جب یہ جواب دیا جاتا ہے تو ابن زیاد کہتا ہے اس خدا کی حمد کہ جس نے تم لوگوں کو رسوا کیا، اللہ اکبر، اور دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں کہ تمہیں کیسے مارا، تمہیں دکھایا جو کچھ تم کہہ رہے تھے جھوٹ تھا. جناب زینب اسی انداز میں، اسی ساخت کے ساتھ جملے میں جواب دیتی ہیں. کس طرح سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے پھر ابن زیاد کو للکارا، جواب دیا، یہیں سے آپ کی بات کا آغاز کریں گے. ابھی ناظرین ہم نے لینی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے بہت ہی زبردست طریقے سے منظر کشی کی جا رہی تھی ابن زیاد کے دربار کی کہ کس طرح سے یہ قافلہ حسینی لٹا پٹا قافلہ آل رسول کی شہزادیاں ہیں اور بچے ہیں معصوم، وہ کس طرح سے ابن زیاد کے دربار میں لے جائے گئے، اور ابن زیاد نے کن کلمات اور کفرانہ کلمات سے
بی بی کو مخاطب کیا اور پھر سحر بی بی نے کس طرح سے جواب دیا اس کی ہی زبان میں، اور کس طرح سے للکارتی ہے یہ علی کی شیر دل بیٹی. جی آپ جو جبل الصبر ہیں، بطلۃ الکربلا ہیں، شریکۃ الحسین ہیں، عالمہ غیر معلمہ ہیں، اور آپ کے لہجے میں جو گھن گھرج تھی وہ صاحب نہج البلاغہ کی تھی، فصاحت و بلاغت تھی وہ خود ذات امام علی کی تھی. تو جب وہ کہتا ہے کہ اس خدا کی حمد کہ جس نے تمہیں رسوا کیا، تو آپ کہتی ہیں کہ اس خدا کی تعریف کہ جس نے پیغمبر کے ذریعے ہمیں نوازا، جس نے رسول اللہ کے خاندان سے ہم تعلق رکھتے ہیں، رسول کے ذریعے سے ہمیں ہر ناپاکی سے دور رکھا. فاسق کے علاوہ کسی کی رسوائی نہیں ہوتی، اور بدکار کے علاوہ، جھوٹ بولنے کے علاوہ کوئی بدنام نہیں ہوتا، اور بدکار ہم نہیں تم ہو. اور یہ ایک جابر کے سامنے کلام کرنا، مخاطب ہونا، یہ ایک بہت بڑی بات تھی. ابن زیاد جو اپنے پورے غرور میں بیٹھا ہے، اپنی نخوت میں بیٹھا ہے، اور بہت عزت مآب بن کر بیٹھا ہے، تمام خاصان کو بلا کر بیٹھا ہوا ہے، وہ جو ابن زیاد کے سامنے سانس نہیں لے رہے لوگ کھل کے. زینب کہتی ہیں بدکار تم ہو. اور سحر کوفہ وہ جگہ کہ جہاں پہ جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ ہزاروں بیت ہوتی ہے، اور اس ابن زیاد کے ڈر سے وہ ہزاروں بیت واپس چلی جاتی ہیں، اور پھر کیا لیول ہوگا اس کے غرور کا، اور کیا وہ فتح کا جشن منا رہا ہوگا. اور اس غرور کو توڑا کس نے؟ علی کی بیٹی نے. یعنی وہاں پر جہاں پر مردوں کو چپ کر کے بٹھا دیا اور انہیں شمشیر سے ڈرایا، انہیں اپنی ہیبت سے ڈرایا، وہاں پر خدا نے ایک عورت کے ذریعے رسوا کیا ابن زیاد کو، جس کا شاید وہ کبھی تصور یا گمان بھی نہیں کر سکتا تھا. اور کہتے ہیں کہ جب ابن زیاد نے کہا کہ دیکھا خدا نے تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کیا، تو آپ کے اس خطبے کا جز ما رأیت الا جمیلا، میں نے خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا کربلا میں. اور یہ خوبصورتی ان لاشوں میں کہ جو خون سے اٹی ہوئی ہیں، جن کے سر جدا ہیں، جن کو کفن دینے کے لیے خاک کربلا کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کیسے کوئی خوبصورتی دیکھ سکتا ہے؟ لیکن زینب کے جو صاحب بصیرت ہیں، وہ اپنی بصارت سے کربلا کو نہیں دیکھ رہی تھیں، وہ اپنی بصیرت سے کربلا کو دیکھ رہی تھیں، اور پوری دنیا کو دکھانا چاہتی تھیں. زینب کے سامنے آج کی کربلا ہے. آج ابھی دیکھیں ہر چینل پر چلے گا نا، 9-10 محرم کو کربلا کے کلپس چل رہے ہوتے ہیں، لائیو کربلا دکھاتے. زینب اس کربلا کو دیکھ کر کہہ رہی تھی ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں جمال، خدا کی خوبصورتی اور حسن کے علاوہ کسی چیز کو نہیں دیکھا. رابعہ، اس کے بعد ابن زیاد کے دربار میں بی بی کی مزید بھی گفتگو ہوئی، اور کس طرح سے اس کی ایک ایک بات کا جواب کیسے فصاحت اور بلاغت سے دیتی ہیں. تبھی تو بی بی کا ٹائٹل بھی ہے نا فصیحہ اور بلیغہ. جی ہمارے ناظرین کو بتائیں. بالکل. اور یہ دیکھیے کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ اس وقت خطاب کر رہی ہیں جب ان کے سر پر اس وقت کوئی مرد موجود نہیں، اور جب کوئی مرد موجود نہیں ہوتا تو خواتین کے لیے ایک بڑا سٹینڈ لینا جو ہے وہ ایک مشکل تصور کیا جاتا ہے، لیکن وہ تمام خواتین کے لیے رول ماڈل بنی، اور ظالم کے سامنے جو ہے وہ کلمہ حق بلند کیا. اور یہاں پر یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ طاقت حق نہیں ہوتی، حق ہی ہمیشہ جو ہے وہ حق ہی طاقت ہوتا ہے. اب ابن زیاد جو ہے وہ جس طریقے سے ان کو بلا رہا تھا، بات کر رہا تھا ان کے ساتھ، وہ بڑی تحقیر امیز تھی، لیکن بی بی زینب نے اس کو کس طریقے سے ڈیفینڈ کیا اور کہا کہ ہم نے تو خدا سے آج تک اس کے حسن سلوک کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، کیونکہ ان کے بھائی نے شہادت کا مرتبہ پایا، اور شہادت کے لیے جو لوگ شہادت پاتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتوں کا وعدہ کر رکھا ہے. اور پھر وہ کہتی ہیں کہ شہادت تو ان کے لیے مقدر ہو چکی تھی، وہ خود مقتل میں جو ہے وہ چل کر آئے، لیکن جب تم خدا کے حضور جاؤ گے تو تم دیکھو گے کہ تمہارے لیے وہاں پر کس طرح ذلت آمیز جو ہے عذاب وہ تیار کیا جا چکا ہے. اور اس ٹائم ابن زیاد جو تھا اس سے پہلے وہ یہ کر رہا تھا کہ حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کے لب و مبارک پر جو تھا وہ چھڑی کے ساتھ جو ہے وہ ان کو چھیڑ رہا تھا، ان کے لب مبارک کو. لیکن جب اس نے یہ خطبہ سنا بی بی زینب کا تو اس میں جواب دینے کی ہمت باقی نہ رہی، اور وہ آخر کار یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ آپ تو فصیح اور بلیغ علی کی بیٹی ہیں، تو آپ کے لہجے میں یہ فصاحت اور بلاغت ہے، جس پر فوراً بی بی جو زینب تھیں انہوں نے اس کا رد کیا اور ان کو کہا کہ جو میں بیان کر رہی ہوں، جس بیان کو تم جو ہے فصاحت اور بلاغت کے لبادے میں چھپانا چاہتے ہو، در حقیقت وہ صداقت ہے، اور وہ تم نے کس قدر جو ہے وہاں پر ظلم ہمارے ساتھ وہاں پر روا رکھا کہ ہمارے لیے پانی جو ہے وہ تم. ایک سیکنڈ، اب یہیں سے شروع کرنا، مڈ میں بیٹھیں، میں آپ کو اشارہ کر رہی ہوں ایسے مڈ میں بیٹھیں.
وہ اور تھوڑی ادھر ہوں, نہیں اپنے یہ شولڈرس نہیں مڈ میں, یہ جیسے میں یہ بیٹھی ہوں چیئر میں, اور بس ہلکا سا یوں میری طرف یوں ہو جائے. ہاں چلو یہیں سے بات کریں, یہیں سے بات کریں. یہ وائر ٹھہر جاؤ, یہ وائر بس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے عائشہ علیشہ جی. میں کیا کہہ رہی تھی یہ تو مجھے بھول گیا. ہاں کیا کہہ رہی تھی مجھے بھول گیا. آپ وہ خطبے کا شاید ذکر کر رہی تھی, وہ جو لبوں کو چھیڑا تھا اور اس کے بعد وہ رک گیا کہ آپ تو فصیحہ اور بلیغہ ہیں, تو بی بی نے فرمایا کہ نہیں. ہاں ٹھیک ہے. بی بی نے فرمایا کہ میں صداقت کو بیان کر رہی ہوں اور تم اسے فصاحت اور بلاغت کے لبادے میں چھپانا چاہتے ہو. اچھا اس کے بعد ہم ابن زیاد کو جب دیکھیں تو وہ حضرت امام زین العابدین پہ بھی وہاں حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور وہ 13 سال کے جو نوجوان ہیں وہ چاہتا ہے کہ ان کی جو نسل ہے حضرت امام حسین کی اس کو ختم کر دیا جائے. لیکن ہم بی بی زینب کو دیکھیں, وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح امام زین العابدین کے آڑے آ گئی اور ان کو کہا کہ اگر تم ان کو قتل کرنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے تمہیں مجھے قتل کرنا پڑے گا. یعنی یہ احسار کا جذبہ ان کے اندر ہم دیکھیں کہ اپنے جو. اچھا رابعہ, بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ وقت کے امام کو تو اس نے شہید کر دیا, لیکن کیا یزید جانتا نہیں تھا, ابن زیاد جانتا نہیں تھا کہ بی بی اور اس قافلے میں آنے والے 2 امام بھی موجود ہیں, تو اس نے کیوں نہیں قتل کیا؟ تو کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے. تو وہ بڑا ہی پیارا جملہ کہ وہ تو قتل کرنا چاہتا تھا لیکن وہ بچانے والی ذات کوئی اور تھی. جی بالکل, اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت پوشیدہ تھی. اور جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور سورہ کوثر کو دیکھتے ہیں, انا اعطیناک الکوثر, تو یہ سورہ کوثر جو ہے یہ اس بات کی گواہی ہے جب کافروں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنہ دیا, ان کی جو نسل ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکے گی, وہ تا قیامت جو ہے وہ اسی طرح دنیا میں موجود رہے گی اور ان کو وہی شرف اور بزرگی حاصل رہے گا. اب وہاں پر دیکھیں کہ زینب سلام اللہ علیہ کا جو خطاب ہے اور جو جس طریقے سے امام زین العابدین کی اور پورے قافلے والوں کی حفاظت کرتی ہیں, اور اس حالت میں کہ جب وہ کربلا سے سفر شروع کرتی ہیں تو اس قدر مصائب کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ نہ پانی ہے, نہ کھانا ہے, اور اونٹوں پر کجاوے تک نہیں ہے. اس کے اوپر وہ سفر کر کے آ رہی ہیں, دھوپ کے اندر ہیں, اور پھر سامنے اپنے بھائیوں کا, تمام شہداء کے جو سر مبارک ہیں وہ ان کے ساتھ قافلے میں چلتے چلے جا رہے ہیں, اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی تکالیف ہیں, پھر لوگوں کا گھور گھور کر دیکھنا ہے. تو ان تمام چیزوں کا حضرت زینب نے جس جواں مردی سے مقابلہ کیا وہ ہم سب کے لیے مشعل رہا ہے. بالکل. سحر, کسی کوئی ایسا مورخ جس نے لکھا ہو کہ بی بی کسی مقام پہ آ کے آپ کا کوئی ڈگمگائیں, آپ کا پایا ہوتا ہے نا, کسی نہ کسی مورخ نے لکھا ہو, میری نظروں سے تو کم نہیں گزرا. زینب وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا اس وقت کہ جب اس کے ارکان کو منہدم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. وہ جو شریعت کی پاسدار ہوں, وہ جو امام وقت کی محافظت اور معاونت کرنے والی ہوں اور مدافع ہوں, ان کے لیے اگر وہ خود ٹوٹتی زینب اس وقت یا ان کے پائے ثبات میں لغزش بھی آتی, تو زینب کو معلوم تھا کہ جو میرے پیچھے پورا نظام ہے, جو میرے پیچھے تمام تر لوگ ہیں, ایک لحظے کی غفلت, ایک لمحے کی غفلت, ایک لمحے کے لیے میرا ٹوٹنا یا میرے پائے ثبات میں لغزش آنا پوری ان لوگوں کے لیے بھی بہت مشکل وقت ثابت ہوگا کہ جن کی ہمت میں ہوں, جن کا آسرا میں ہوں, جو مجھے دیکھ کر تقویت پا رہے ہیں. ہاں ایک مرحلہ تھا کہ جب زینب نے دل کو تھاما اور وہ یزید کے دربار میں داخلہ تھا. باب الساعت پہ آپ بیٹھ گئیں اور وہاں سے آپ آگے نہیں جا رہی تھیں, اور جب آپ وہاں بیٹھیں تو تازیانہ لے کر شمرایا جناب سجاد کے کمر پہ برسانے کے لیے, تو وہاں پر کہتے ہیں کہ جناب امام زین العابدین نے کہا کہ اے پھوپھی اماں بابا کے سر کی جانب دیکھیں, اور کہتے ہیں کہ جب آپ بی بی نے امام حسین کے سر کی جانب دیکھا تو سید الشہداء کے لبوں سے جملے نکلے کہ زینب یہ آخری مرحلہ ہے, اس آخری مرحلے کو میرے لیے سر کریں. اور پھر آپ یزید کے دربار میں گئے. لیکن جب آپ ہم کوفے کے دربار کی بات کر رہے ہیں کہ جب ابن زیاد کے دربار میں آپ سحر دوبارہ یہیں سے بات کا آغاز کریں گے, بریک لینی ہے. اور ناظرین آخری مرحلہ تو کب تھا یہ ہم نہیں جانتے, اور 14 صدیاں گزر گئیں, لیکن بی بی کا ذکر آج بھی تر و تازہ ہے.
یہی بی بی کی فتح ہے، یہی بی بی کی کامیابی ہے، یہی شہدائے کربلا کی فتح ہے، شہدائے کربلا کی کامیابی ہے۔ مزید بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ابھی لیں گے ایک چھوٹی سی بریک۔ پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ابن زیاد کو کس طرح سے للکارتی ہیں۔ اس ملعون جو وہ فتح کا جشن منا رہا تھا، اس جشن کو، اس کی اس فتح کو کس طرح سے نیست و نابود کیا علی کی بیٹی نے، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کس طرح سے وہ جو پہلی منزل تھی ابن زیاد کے دربار کی، اور اس کو کس طرح سے عبور کرتی ہیں، کس طرح سے جو وقت کا امام ہے امام زین العابدین، ان کو کس طرح سے آپ نے پروٹیکٹ کیا، بچایا۔ خانم آپ کچھ کہنے جا رہی تھی ابن زیاد ملعون کے دربار کی۔ جب آپ نے یہ کہا کہ تمہاری شکایت جب ہم خدا کے سامنے کریں گے، رسول اللہ کے سامنے کریں گے، تو کون رسوا ہوگا، کون پشیمان ہوگا، یہ بات اس وقت دیکھنے والی ہے۔ تو آپ نے ساتھ ہی کہا کہ اے ابن مرجانہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، اور جب آپ نے یہ جملہ کہا تو اس کے بعد اس نے ابن زیاد نے جب اسے ابن مرجانہ کہہ کر پکارا تو اس نے جواب میں کہا کہ دیکھا خدا نے تمہارے نافرمان بھائی کے ساتھ کیا کیا، وہ نافرمان کہ جو یزید کا نافرمان ہے، جسے بتایا جا رہا تھا کہ جو اصل یہ حقیقی دین ہے یا اسلام ہے، اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے، اس بات کو بار بار ذہنوں میں ڈالنے کے لیے جملات دہرائے جاتے تھے۔ تو کہا تمہارے نافرمان بھائی حسین اور اس کے خاندان کو، لشکر کو جب میں نے مارا تو خدا نے ان کو مارنے سے میرے دل کو ٹھنڈک عطا کی ہے۔ اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ آپ سوچئے کہ دشت طلا میں جس کے بھائی کا سر ہو اور اس پر یہ جملات کہے جا رہے ہوں، تو کہتے ہیں کہ آپ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم تم نے ہمارے بزرگ کو مارا، ہمارے درخت کو کاٹا، ہماری جڑ کو اکھاڑا، اور اگر یہ تمہارے دل کی تسکین کا باعث ہے تو خدا نے تمہیں وہ دے دیا جس کی تم نے خواہش کی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب ایک قطرہ امام سید الشہداء کے جب سر آپ کے سامنے لا کر رکھا ابن زیاد کا، تو ایک قطرہ ابن زیاد کی ران پر گر گیا، اور کہتے ہیں کہ وہیں سے اس مرحلے کے بعد ایسا پھوڑا، ایسا زخم اس کی ٹانگ پر بنا کہ جو اس قدر بدبودار تھا کہ کوئی شخص مہینوں تک اس کے قریب نہیں آیا، اور اس قدر اذیت ناک تھا، یعنی جس نے کہا کہ میرے دل کو تسکین ملی، اور اسی وقت ہی آپ نے کہا کہ اگر یہ تیرے دل کی تسکین کا باعث ہے تو جس جڑ کو تو نے اکھاڑا ہے، جس کو تو نے شہید کیا ہے، خدا جس چیز کو تو نے جس کی نیت کی ہے، قصد کیا ہے، خدا تجھے وہ عطا کرے۔ تو اس کے اثرات یعنی دنیا میں بھی قاتلان حسین نے دیکھ لیے۔ اور پھر جب کہتے ہیں کہ ابن زیاد بہت زیادہ غصے میں آیا تو کہا کہ یہ تو ایسے بات کر رہی ہے کہ جیسے اس کا باپ علی خطاب کرتا تھا، تم اس طرح سے خطاب کر رہی ہو کہ جیسے شاعر کرتے تھے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ایک عورت کو قافیوں سے اس کا کیا تعلق ہے، اور یہ کون سا وقت ہے کہ میں قافیے میں لاؤں اور میں شاعری میں بات کروں۔ تو کہتے ہیں کہ جب جناب زینب نے یہ کہا کہ ہم نے اچھائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، اور ان تمام تر جملوں کا تبادلہ ہوا، تو اس باوقار گفتگو کو سن کر ابن زیاد نے پھر متوجہ ہوا امام زین العابدین کی جانب، اور وہاں پر ایک بات، یعنی اصل میں جو کربلا ہے یہ بغض علی کا بھی نتیجہ ہے۔ اور جب امام علی ابن الحسین کی جانب اشارہ کر کے کہا، اور کہا کہ یہ کون ہے، تو کہا کہ یہ علی ابن الحسین ہے، تو کہا کہ حسین کا بیٹا علی کربلا میں قتل نہیں ہو گیا تھا، کہا کہ نہیں، وہ علی ابن الحسین کہ جسے لوگوں نے قتل کر دیا۔ تو یہاں پر روک کر کہا کہ لوگوں نے نہیں، اللہ نے قتل کیا، ابن زیاد نے کہا لوگوں نے نہیں کیا۔ کہا کہ یہاں پر جناب زینب اس سے پہلے کہہ چکی ہیں کہ یہ جو مقدر ہے شہادت یہ پروردگار عالم نے کی ہے، اور یہ تم لوگ ظالم ہو کہ جنہوں نے قتل کیا۔ تو وہاں پر ایک جملہ آپ نے کہا کہ میرے بابا نے کہا کہ اگر خدا مجھے 1000 بیٹے بھی دیتا تو میں سب کا نام علی رکھتا۔ تو یہ زینب کا اور علی ابن الحسین کا جگر تھا کہ جس نے دشمن علی کے دربار میں اس وقت بھی علی علی کروایا اور فضائل علی کو بیان کیا۔ رابعہ، جو بی بی کی جرت
اور بی بی کا کردار ہمیں واقعہ کربلا کے بعد نظر آیا، جو یہ بھی پہنچتی ہیں کوفہ، پہنچتی ہیں ابن زیاد کے دربار میں، اور کوفہ کے بازار میں بھی آپ نے جگہ جگہ خطبہ دیا، اور ایک طرف اس سے پہلے جو ہم نے وہ نقشہ تھوڑا سا کھینچا کہ بی بی کس طرح سے اپنے بھائیوں اور اپنے والد محترم کے ساتھ نکلا کرتی تھی اور رات کے وقت. تو یہ جو بی بی کا کردار ایک نکھر کے سامنے آتا ہے، اس کی تربیت تو بے شک بہت پہلے ہو چکی تھی، تو اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ دیکھیں، حضرت زینب رضی تعالیٰ عنہا جب یزید کے دربار میں اور ابن زیاد کے دربار میں جب خطاب کرتی ہیں تو سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کرتی ہیں. اس واقعے سے ایک تو ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب آپ پہ کوئی غم، کوئی تکلیف، خوشی، کوئی بھی چیز ہو، آپ نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اور جب واقعہ کربلا ظہور پذیر ہوتا ہے، عصر کا وقت ہے، اس ٹائم بھی بی بی کی عصر کی نماز جو ہے وہ قضا نہیں ہوتی. ایون وہ سب کو کہتی ہیں کہ وہ نماز پڑھے، نہ ان کی تہجد کی نماز قضا ہوتی ہے. تو کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ اپنی عبادت جو ہے اس کو کمزور ہونے دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ اور زیادہ مضبوط کریں، اور اسی طرح صبر و رضا کا پیکر جو ہے وہ بننے کی کوشش کریں. ہمیں بی بی کے کردار سے یہ سب چیزیں اخذ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کی بہادری، جرت، اور جس طریقے سے وہ حق بات کیا کرتی تھی، ان سے آج کی خواتین کو سیکھنے کا بہت موقع مل سکتا ہے. اور جو ابن زیاد کے دربار میں جس طرح سے آپ نے فصاحت اور بلاغت کا استعمال کیا، مطلب دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، کرب میں ہے، لیکن وہ جو ایک ہاشمی جو تھا جلال اور کمال، وہ آپ کی پرسنالٹی سے کسی وقت بھی نہیں نکلا. بالکل. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ان کا اپنے حواس پر کس قدر قابو تھا، کہ کتنے بہتر انداز سے جو ہے انہوں نے ساری چیزیں جو ہے عوام کے سامنے پریزنٹ کی. وہاں پہ جو لوگ تھے کہ ایون ان کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا جب ان کو دمشق یزید کے دربار میں لے کر جانا تھا، تو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ راستے میں کہیں لوگ ان کے اوپر حملہ نہ کر دیں، یعنی کہ جو یزیدی لشکر تھا اس کو اپنے اوپر حملہ ہونے کا خطرہ تھا. اس لیے پھر ان کو ایک بہت طویل راستے سے جو ہے وہ دمشق لے کر جایا گیا. تو یہ سارا جو کمال تھا اور واقعہ کربلا کی جو حقیقت تھی اور جو واقعات تھے اور یزید کا جو کردار جو کھل کر جو ہے انہوں نے سامنے آنے دیا، وہ بی بی زینب کا جو ہے وہ اس میں مین رول ہے. وہ ہر جگہ پہ جو ہے ہمیں لیڈ کرتی ہوئی ان واقعات کو بتاتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور ابھی سحر جس طرح پہلے انہوں نے کہا کہ اگر کسی عورت نے لیڈرشپ سیکھنی ہو تو وہ سیدہ زینب کے کریکٹر کو پڑھے اور اس کو جو ہے وہ ڈیپ اسٹڈی کرے. آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ لیڈرشپ سکلز ہوں، کمیونیکیشن سکلز ہوں، مینجمنٹ سکلز ہوں. جی. اور جس طرح سے آج کل ایموشنل کوشنٹ ہے، اس کو کس طرح سے اچیو کرنا ہے، اپنی جذبات پر کس طرح سے قابو پانا ہے، ان سب کی سائنسز ہمیں کوفہ اور شام کے اس راستے میں نظر آتی ہیں. اور جس طرح سے کہا کہ کمیونیکیشن سکلز، آپ یہ دیکھیے کہ کہیں پر بھی فورم ملے اور آپ اس پر مضبوط فورم ہو، اپنی بات کرنا چاہیں. جیسے کہ ابھی خار نے کہا کہ ایک طویل راستے کا انتخاب کیا گیا اس لیے تاکہ زینب ٹوٹ جائے، زینب تھک جائے، اور اس قدر ان کو ان گلیوں سے، ان چھوٹے چھوٹے کوچوں سے اور بازاروں سے گزار کر لایا جائے کہ جہاں پر یہ معنوی طور پر، یہ جذباتی طور پر ختم ہو جائیں، جسمانی طور پر بھی صعوبت ہو. لیکن آپ نے اس کو کس طرح سے مثبت طریقے سے لیا کہ آپ نے ہر اس چھوٹی جگہ پر بھی پیغام کربلا کو اور پیغام سید الشہداء کو پہنچایا. یعنی آپ نے اس چیز کو منفی لینے کے بجائے، دشمن چاہتا تھا لیکن وہی ذہنی کیفیت جس پر ہم نے بات کی کہ جب تک انسان خود اپنی شکست کو تسلیم نہ کرے وہ اس کو شکست نہیں دے سکتا. جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا کمال تھا کہ جہاں پر آپ نے ان منفی اثرات کو بھی مثبت طریقے سے لیا اور ہر اس مقام پر سید الشہداء کے پرچم کو بلند کیا اور احیا کیا اور ان کے پیغامات کو پہنچایا. اور جب ابن زیاد کے دربار کی ہم نے بات کی، کمیونیکیشن سکلز کی بات کی، اور آج کل کی آپ نے سوال کیا کہ کس طرح سے سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کے پاس، ہر کسی کے پاس ایک فورم ہے، ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ بات کر سکتے ہیں. وہاں پر باطل جہاں پر اتنا زیادہ مخلوط کر دیا جاتا ہے حق کے ساتھ اور نہیں پتہ چلتا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، وہاں پر ہر کسی کے پاس اس گیجٹ اور اس ایک جو آپ کی ایک آئیڈینٹی ہے، ایک شناخت ہے، اس کے ذریعے سے آپ بہترین طریقے سے حق کا پرچار کر سکتے ہیں اور جناب زینب سلام اللہ علیہ سے ان سکلز کو سیکھ سکتے ہیں. جی بالکل. آپ دونوں مہمانوں کا سچ ٹی وی کی جانب سے، میں اپنی جانب سے بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں. اور ناظرین، سچ ٹی وی کی جانب سے ہر سال کی طرح محرم الحرام کی یہ خصوصی
جو ٹرانسمیشن ہے اور اس کا ایک پروگرام شریکت الحسین سلام اللہ علیہ، جس میں ہم ہر روز سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے فضائل، مناقب، آپ کا کردار بعد از کربلا، کربلا سے پہلے اور کربلا کی بقا میں بھی آپ کا کس طرح کردار ہے، ان تمام جو آپ کی خصوصیات ہیں اس کو ایک ادنا سی ہماری کوشش ہے خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کل اسی وقت ہمارا جو نیکسٹ موضوع ہوگا اس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔